बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में देखने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपके क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी है आपकी। नाज़रीन, आज कोशिश करूँगा कि वीलॉग को मुख्तसर रखूँ, शायद लंबा हो जाए इसलिए कि मैंने जो अंडरटेकर कैबिनेट बनाई गई, अंडरटेकर आपको पता है कौन होते हैं, जो कि जब बंदा मर जाता है तो उसके बाद उसकी तदफीन का बंदोबस्त करते हैं। लगता ये है कि अल्लाह ना करे कि ये जो लोग इकट्ठे किए हैं इन्होंने 25, ये पाकिस्तान को दफनाने के लिए की तैयारी नहीं है आसिम मुनीर की, इसलिए मैं इसको अंडरटेकर कैबिनेट कहता हूँ, केयर टेकर नहीं। ना जी, सबसे पहले इमरान खान के केसेस की, इमरान खान के केसेस की बाकी तो आपने बातें सुन ली होगी। एक केस मेरी नज़र में एक अहम है, उनके लॉयर्स ने एक बहुत ही वसी और लार्ज कैनवस वाला केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान के खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा कार्रवाई ऐसी की जाएगी जो कि बिल्कुल मैलिफाइड ही है, इंतकामी है, अदलिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी प्रोटेक्टिव बेल है वो कैंसल हो रही है बाकी जगह पर, हालांकि वो कैद में है, चूंकि वो नहीं जा सकते तो उनकी जो बेल है वो अदालत कहती है कि जी नहीं आए तो कैंसिल कर दें। उनकी जो बेल बिफोर अरेस्ट है बाकी केसों में वो भी कैंसिल हो रही है। उनकी पार्टी के ऊपर बहुत जुल्म किया जा रहा है। उनको जेल के अंदर जो उनकी कैटेगरी के उनकी मराहत हैं, वो सहूलियात हैं, वो उनको नहीं दी जा रही। और इस केस के अंदर पिटिशन में उन्होंने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मतलब हुकूमत रियासत को मदऊ किया है। उन्होंने 2 प्रोविंसेस के आईजीज को किया है, आईजी पंजाब और आईजी बलोचिस्तान। उन्होंने आईजी प्रिजन्स पंजाब को किया है, सुपरिटेंडेंट अटक जेल को किया है। जितने एडिशनल सेशन जज या सेशन जज है जो उनके इमरान साहब के केसेस सुन रहे हैं, उनको मदऊ किया है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट जहाँ-जहाँ भी हैं, उनको मदऊ किया गया है। और जो नैब के जितने स्पेशल कोर्ट्स हैं, उनके जजेस हैं, उनको मदऊ किया गया है कि जी आप जो है हमारे क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है और इसके ऊपर आप मेहरबानी करके हमें इस पर फैसला दें कि इमरान के खिलाफ कोई ये मनगढ़ंत जो केसेस हैं और इस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है, जो इनकी बेल कैंसल हो रही है और फिर बार-बार और केस इनके ऊपर आ जाएँगे, फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इसके हमें इसके लिए हमें इनकी प्रेयर है कि इमरान को इनसे बचाया जाए और अगर कोई इनके खिलाफ केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है पहले उसको देखे कि ये जायज़ है कि नहीं है। इसका एक प्रेसिडेंस है बाय द वे हिस्ट्री में। चौधरी ज़हूर इलाही साहब जो हैं, भुट्टो के ज़माने में उनके खिलाफ बड़ी भुट्टो ने केसेस किए। पाकिस्तान की हर जगह कभी भैंस चुराई, कभी गाय चुराई, कभी बकरी चुराई, कभी कोई खेत किसी की मूली चुराई। तो पता नहीं चुराते थे कि नहीं थे, लेकिन केसेस उनके खिलाफ बहुत थे। तो उनके भाई मंजूर इलाही साहब ने हाई कोर्ट में एक केस दायर किया और हाई कोर्ट ने बड़ी एक फार रीचिंग जजमेंट दी। उन्होंने कहा कि जी ये ज़हूर इलाही साहब के खिलाफ अगर कोई केस फाइल होता है और उनको अरेस्ट किया करने की कोशिश की जाती है तो हमारे पूछे बगैर नहीं किया जाएगा और सारे केसेस में उनको अरेस्ट से उन्होंने एक इस्तिस्ना ठहरा दिया है। तो इसी किस्म की प्रेयर मांगी है। सुप्रीम कोर्ट से इसलिए मांगी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको कोई उम्मीद नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट भी का पता नहीं किसके पास जाएगा और चूंकि ये पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है तो बजाय ये मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के पास जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के पास। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी स्पाइन है, इतना उनके अंदर हिम्मत है कि वो इस केस को लें, या जो बंदयाल साहब हैं वो उसी तरह अपनी दुम जो है उन्होंने पैरों के नीचे रखी हुई है, जिस तरीके से वो उन्होंने तबाही और बर्बादी मचाई है। तो ये देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है, नंबर लगता है नहीं लगता, केस को वापस भेज देते हैं हाई कोर्ट के नीचे या पहले हाई कोर्ट जाए, हमें नहीं पता। अच्छा जी, अब मैं दूसरी जो चीज़ कर रहा हूँ इससे पहले कि मैं अंडरटेकर्स के पास आऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे पास इनसाइट है। तकरीबन 50% काबीना जो है ना सख्त टेंटेड है, उनके मतलब एक बात करता हूँ, लेकिन पहले इलेक्शन की डेट। एक जो बहुत ही अफ़सोसनाक खबर आई है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन ने चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब के साथ मुलाकात की। उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, कोई जवाज़ नहीं था। जिस तरह उनको पहले ये फैसल नसीर को मिले और नदीम अंजुम को मिले और पता नहीं किसी और साहब को मिले जब वो फौजी आए थे, इनको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। इनका कोई जवाज़ नहीं है इनके पास आने का। आप कानून और आइन के आप रखवाले हैं, आपने कानून और आइन के तहत फैसले करने हैं। उसके मिलने के बाद जी इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल दायर कर दिया कि जी इतने अरसे में हमारी
سینسس کی ڈیملیٹیشن ہوں گی، فلانا ہوگا، الیکٹرل رولز اناؤنس ہوں گے، اور وہ اس کو دسمبر تک کھینچ گئے، اور بات آ گئی اب کہ جی جس طرح وہ راجہ ریاض کہتا ہے اور ثناء اللہ کہتا ہے کہ جی یہ فروری میں ہوں گے۔ پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ کسی قسم کا قانونی آئینی جواز نہیں ہے کہ آپ ایک دن بھی 90 دن سے زیادہ الیکشن کو آگے پوسٹ پون کر سکتے، کسی وجہ سے کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے یہ سینسس ہے، چاہے ڈیملیٹیشن ہے، چاہے کچھ بھی ہے، بالکل کوئی جواز نہیں ہے کہ ایک دن بھی آگے 90 دن سے۔ پہلی تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بہت بڑا نقصان عطا بندیال نے پہنچایا ہے پاکستان کی عدلیہ کو، کہ جی وہ جو ہے نا پنچایت لگا دی، وہ جرگہ لگاتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کورٹس میں کہا کہ آئیں جی آپ لوگ سب بیٹھ کے فیصلہ کریں کس تاریخ کو الیکشن کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ کو یہ سکھایا گیا تھا عطا بندیال صاحب کہ اس طرح آپ جو ہے قانون کی دھجیاں اڑائیں، کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں، آئین کی دھجیاں اڑائیں؟ آپ کا کوئی یہ کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے قانون جو کہتا ہے، آئین جو کہتا ہے، کتاب جو کہتی ہے اس پر فیصلہ دیں۔ 14 مئی کا آپ نے فیصلہ لڑکا کے ادھر لا کے کر دیا۔ آپ کو فیصلہ امپلیمنٹ کرنا تھا، اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں لے کے آتے، لیکن آپ اتنے کمزور، اتنے ریڑھ کی ہڈی کے بغیر، اتنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ پاکستان کو کسی طریقے سے بچائیں، آپ نے نہیں کیا، بہت ظلم کیا آپ نے، آپ کے ساتھ والے ججوں نے۔ یہ تو 9 اپریل 2022 سے آپ لوگوں نے پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ یہ سارا گند کی ابتدا یہ آپ کے رات کے کوٹ کھولنا، 4-5 دن میں فیصلہ دینا۔ آپ منی بختر، اعجاز الحسن، باقی جتنے جو اپنے آگے پیچھے ٹانٹ ٹونٹ 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 کرتے ہیں، یہ سب ذمہ دار ہیں اس غداری سے پاکستان کے۔ اچھے ضرور ہوں گے لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے یہ کیا تباہی اور بربادی کی۔ تیسری بات جی الیکشنز کے اوپر، تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ پریزیڈنٹ نہیں دے سکتے، یہ الیکشن کمیشن دے رہی ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ میں نے آئین اور قانون کے ماہرین سے بات کی، وہ کہتے ہیں جی پریزیڈنٹ نہیں دے سکتے، یہ اب اختیار ان سے لے لیا گیا۔ الیکشن کمیشن اگر نہیں دے گا یہ تاریخ 90 دن کے اندر اندر، تو آرٹیکل 6 لگے گا، وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے، وائلیشن آف لا ہے۔ کیئر ٹیکر اگر نہیں کرے گی یہ بھی اس کے انڈر آئیں گے، یہ بھی لٹکے جائیں گے، کاکڑ کے کڑاکے نکلیں گے۔ باقی جو اس کے اندر اس کے ساتھ 25 لوگ ہیں، ان سب کے کڑاکے نکلیں گے اگر انہوں نے کیبنٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ جی 90 دن کے اندر اندر نہیں ہوگا۔ دن وہ آئے گا، یہ بچیں گے نہیں، چاہے یہ جرنیل ہے، چاہے یہ ڈاکٹر شمشاد ہے، چاہے یہ جو مرضی ہو، یا انور علی حیدر ہے، یا کوئی بھی ہوگا، آج چمے گا، یہ لٹکیں گے سب انشاءاللہ، ہم ان کو لٹکائیں گے۔ آپ امید رکھیں پاکستانیوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں زندہ رہوں نہ رہوں یہ لوگ لٹکیں گے، یہ قانون ان کو نہیں چھوڑے گا، اور عوام پاکستان ان کو نہیں چھوڑے گی، ہم ان کو لٹکائیں گے، اور باوردی افسروں کو بھی لٹکائیں گے۔ فوجی جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنہوں نے غداری کی ہے، جو اس وقت وردی میں اور جو پہلے وردی میں نہیں تھے، باجوہ جیسے، ان کو بھی لٹکائیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ یہ ہوگی جی بات الیکشن کی۔ اب جی علوی صاحب کی ٹینیور کا ایک یہ بھی لوگ بڑا سوال پوچھیں، وہ 7 ستمبر کو چلے جائیں گے، قانون کے تحت، آئین کے تحت وہ نہیں جائیں گے، کوئی بھی ان کو نہیں نکال سکتا سوائے بدماشی کے، جو کہ اگر عاصم منیر نے بدماشی کرنی ہے وہ نکال سکتا ہے، ویسے نہیں کوئی ان کو نکال سکتا۔ جب تک نیا الیکشن نہیں ہوں گے، نیا الیکٹرل کالج نہیں بنے گا، 4 صوبائی اسمبلیاں نہیں ہوں گی، نیشنل اسمبلی نہیں ہوگی، نیا صدر کا انتخاب نہیں ہوگا، عارف علوی صاحب تب تک صدر بنیں گے۔ سنجرانی، منجرانی، ٹھکرانی، برگرانی، کوئی ان میں سے صدر نہیں بن سکتا ماں سوائے بدماشی کے، اور وہ اگر بدماشی ہوئی وہ پھر آرٹیکل 6 کہ آپ خلاف ورزی، قانون کی آئین کی خلاف ورزی کریں گے، اور عاصم منیر کے اوپر جو 5-6 آلریڈی کیسز ہیں آرٹیکل 6 کے، جو میرے پاس لوگوں نے بھیجے ہوئے ہیں بنا کے پورے، کہ جی جب وقت آئے گا یہ ہم کیسز اس کے خلاف کریں گے، جس کے اندر باجوے کا بھی نام ہے، ندیم کا بھی ہے، فیصل نصیر کا بھی ہے، اور کچھ اور جرنیلوں کے بھی نام ہے، تو ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، یہ تب تک ہے۔ کیا کیسی حرکتیں آگے کرتے مجھے نہیں پتا۔ اب آ جائیں جی جن کی، جو کہ میں نے بات کی تھی انڈرٹیکرز کی، انڈرٹیکرز کے اوپر جی میں نے بہت لوگوں سے بات کی، لوگوں کے متعلق پوچھا، کئیوں کو میں جانتا تھا، کئیوں کو میں نہیں جانتا تھا، لیکن میں اسکرین شیئر کروں گا تھوڑی دیر کے لیے، آپ میرے سے ذرا بیئر ود می، یہ میں اسکرین شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے، 1 بائی 1 میں بتاؤں گا کہ کیا ہیں
کون ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, موسٹلی آپ کو پتا ہوگا, کچھ میں شاید ایڈ کر لوں آپ کی ویلیو میں. یہ جی منسٹری ہے جی, 25 کے 19 اور 6 جو ہیں جی ایس اے پی ایم سے. اب یہ جی 10 جو ڈویژنیں اور منسٹری ہے نا, یہ کاکڑ کے پاس ہے. یہ کاکڑ کا مطلب ہے یہ فوج کے پاس ہے. یہ فوج ان کو پورا اپنے ساتھ رکھے گی. یہ 7 نمبر پہ جو ہے نا جی, یہ مجھے نہیں سمجھ آئی, سیفرون, یہ اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجن, یہ تو ختم ہو چکی ہے. یہ تو ہمارے جو فاٹا میں کے علاقے ہوتے تھے اور کشمیر, یہ تب کی منسٹری تھی, ابھی تک رکھا ہوا ہے. ورنہ آپ سوچیں یہ کیا. اور کاکڑ کا میں آپ کو بتاؤں, مجھے اتنی افسوس والی بات ہے, شریف آدمی لگتا ہے شکل سے, لیکن یہ باجوہ کے ساتھ کسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا, تو باجوہ جب اٹھا کھانا کھانے تو یہ ایک دم اٹھا, اس کی کرسی اٹھا کے اندر کی. پھر باجوہ جب گیا ٹیبل کی طرف, وہ بوفے تھا, پلیٹ اٹھانے لگا, یہ بھاگا بھاگا گیا, پلیٹ اٹھا کے لایا, اس کے ہاتھ میں دی. پھر باجوہ نے کچھ چیز لینے کے لیے آگے بڑھا, وہ کوئی بریانی یا قورمہ, یہ ایک دم بھاگا بھاگا گیا, بریانی کو نکالی, اس کو پلیٹ میں ڈالی. باجوہ نے بھی کھائی, ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا. باجوہ نے جب کھا لیا, ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ میں کہاں پلیٹ رکھوں, یہ موصو چھلانگ مار کے اٹھے, ان کی پلیٹ اٹھائی اور جا کے ٹیبل پہ رکھ دی. پھر باجوہ ٹیشو پیپر ڈھونڈ رہا تھا, تو ٹیشو پیپر تو یہ خیر خود ہی تھا کاکڑا, تو ٹیشو پیپر ڈھونڈ رہا تھا, تو یہ بندہ بھاگا بھاگا گیا, ٹیشو پیپر نکال کے اس کو پیش کیا. باجوہ نے خیر منہ وائپ کر کے ڈھونڈ رہا تھا کہاں پھینکوں, لپک کے گیا اس کے ہاتھ سے, جناب ایک پلیٹ اٹھائی, پلیٹ سامنے رکھی, باجوہ نے ٹیشو اس پہ رکھے. یہ جی اس کی حیثیت, اور یہ سینیٹر تھا اس وقت, یہ اس کی حیثیت ہے, یہ اس کے پاس جی, یہ آپ کا انڈرٹیکر پرائم منسٹر ہے. اچھا جی, اب آ جاتا ہوں 11 نمبر پہ فورن افیئر جلیل عباس جیلانی. جلیل عباس جیلانی صاحب کا اچھا کیریئر ہے فورن آفس میں, لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں, لیکن 3 چیزیں ان کے متعلق بالکل آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. یہ آصف زرداری کا ٹاؤٹ ہے, فرنٹ مین ہے, ان کا بہت سپورٹر ہے. آصف زرداری چاہتا تھا یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے, نہیں بنا. دوسرا یہ امریکہ کا آدمی ہے, یہ امریکہ کی لائن ٹو کرے گا. اور تیسرا یہ فوج کا آدمی ہے, یہ فوج کی لائن ٹو کرے گا. یہ بیک گراؤنڈ ہے جی جلیل عباس جیلانی صاحب کا. مرزا سلنگی, توبہ 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 توبہ, یہ جس طرح وہ کہتی ہے, میں نے دیکھا, اف اللہ توبہ, وہ جو مریم کہتی ہے, یہ آدمی کا میں نے نام پڑا, خدائی قسم میں نے توبہ توبہ کی. میں آپ کو بتاؤں, یہ آدمی ویسے بائی دا وے, یہ آپ کو اس کی میں ایک چیز بتاتا ہوں. یہ آدمی he has been guilty of sexual harassment. یہ جب ہوا کرتا تھا نا اپنا ڈی جی پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کا, تو اس میرا اس کے پاس تھا, وہ میرا خیال غائب ہو گیا. اینی وے ٹھیک ہے, لیکن میں وہ دکھانا چاہتا تھا کہ اس آدمی کے پاس اس کی یہ سیکشل ہیراسمنٹ کا کیس اس کی تھا. بعد میں بھی اس کے خلاف کیسز ہوئے. obviously اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. قمرالزمان قاہرہ اس وقت منسٹر آف انفارمیشن تھا, وہ بھی چکا بدمال لوچا لفنگا, جس کا نام آتا ہے, اب جو فوجی لسٹیں دیتے ہیں اس میں قاہرے کا نام آتا ہے. کہاں اس کی نے اپنی عزت کدھر خاک میں ملا دی, مٹی میں ڈال دی قاہرہ نے اپنی, جو بھی اس کی تھوڑی بہت ہے. مرزا سلنگی جی, میں کہتا ہوں اگر آپ بریانی بنائیں نا ملا کے, قورمہ بنائیں حامد میر کا, جاوید چودھری کا, غریدہ فاروقی کا, منصور علی خان کا, فہد حسین کا, کامران شاہد کا, اور اس طرح کے جو ایسے ڈھکن قسم کے, ان کا اگر آپ مجموعہ قورمہ بنائیں, مرتضی سلنگی اس کا بھی اس سے بھی گندا, یا ان کو ملا کے اگر کوئی آپ نے گٹر باغیچہ بنانا ہے نا, تو مرزا سلنگی اس سے بھی بڑھ کے ہے. غلیظ آدمی ہے, عجیب قسم کی اس کی سوچ ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی عاصم منیر نے, صرف اس لیے کہ آئی کے اتنا خلاف, اور فرنٹ مین ہے آصف زرداری کا. سرفراز بگٹی کا جی مجھے نہیں پتا اس کو انٹیریئر کیوں بنایا ہے. ہمارے لارنس کالج کا ہے, انٹر 2000 کا ہے, 2000 میں اس نے ایف اے پاس کیا تھا. شریف آدمی ہوگا, مجھے نہیں پتا. اس کی جگہ تو کسی ایک, یہ ضرور ہے کہ فوج کا خاص الخاص ہے, تو اس کی وجہ سے شاید اس کو بنایا کہ انٹیریئر میں ان کو اگر کیئر ٹیکر اچھی لانی تھی, ٹیکنوکریٹ, تو کوئی ایسے آدمی کو لاتے, پولیس کا کوئی ایسا بندہ جس کے اوپر کوئی جو کہ اس سچویشن کو کنٹرول کرتا. اینی وے,
اب آ جائے جی ہمارے نر کا بچہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر. یہ جی باجوہ کا خاص الخاص ہے. باجوہ کا یہ ایڈجوٹنٹ جنرل ہوتا تھا. اپریل 2019 میں یہ ریٹائر ہوا. اس کے فوراً بعد باجوہ نے اس کو عمران خان کی دور حکومت میں نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین لگا دیا. جتنے لوگوں نے اس آدمی کے ساتھ کام کیا اس نے کہا جی اس نے دھیلے کا کام نہیں کیا زندگی میں، بلکہ ایک بہت سینئر آدمی تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ڈیلیبریٹلی لایا گیا تھا کہ یہ سیبوٹاج کرے. میں نہیں مانتا کہ اس آدمی کو اگر یہ کام کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی ابھی بورڈ میٹنگ کال کرتا تھا، کبھی کوئی منٹس نہیں بنواتا تھا، کہہ کے تھک گئے. اور یہ نر کا بچہ یار یہ فوجیوں کی ہوس دیکھیں، ان کی بھوک دیکھیں. یہ نر کا بچہ عمران گیا اپریل 2022 میں، یہ نومبر 2022 تک یہ آدمی جو ہے نا جی، سوری میں وہ دکھا وہ میں اپنے جوش بیان میں یہ دکھانا بھول جاتا ہوں. یہ ہے جی انور علی حیدر، اوپر سولنگی کی بات کر رہا تھا. یہ جی انور علی حیدر دیکھ لیا جی آپ نے. یہ نر 2022 تک رہتا ہے ایس چیئرمین، چھوڑا نہیں کہ ادھر سے بھی مراد وہ بھی گاڑی، یہ مفت پلانا، تنخواہ بھی لی، فوج سے بھی لی، ادھر سے بھی لی، ادھر سے بھی لی، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا مراتے ہیں، ٹریول کرتے ہوں. شرم آنی چاہیے اس کے. میں خاندان کو جانتا ہوں، ہماری ایک رشتے کی خالہ ہے، ان کو یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. بہت افسوس، اپنا خاک میں اس نے اپنا نام ذلیل کر دیا. آجا جی چودھری غلام محمد علی سر، ان کا میں نا ذرا آپ کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ ان کی میں بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ چودھری محمد علی صاحب جو ہے نا جی، ان کا یہ ہے کہ ان صاحب کو یہ ایس سی سی پی کے چیئرمین ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی، یہ ایس سی سی پی کے چیئرمین تھے. اور ان کو جب چیف جسٹس سجاد خواجہ تھے تو انہوں نے ان کو سٹیک کر دیا تھا جی. یہ دیکھیں جی، غلام محمد علی نام ہے ان کا جی. اپریل 13 2013 کو ان کو نکال دیا گیا. یہ انٹرسٹنگ ان کی ہے. یہ سٹاک بروکر ہوتے تھے. میں جی پڑھ رہا ہوں، انرجی منسٹر دیا ان کو، پتہ نہیں انرجی ان کو کہاں. یہ سٹاک بروکر ہوتے تھے، ڈیل میکر جو کہتے ہیں نا ادھر کا ادھر بیچ میں ٹاپ مارنا. ایس سی سی بی کا چیئرمین تھا، نکالا گیا. اور ہارورڈ سے ایم پی اے کیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں جی او ہارورڈ. پی ٹی آئی کی آئی پی پی کی ٹاسک فورس ہیڈ کی تھی، حالانکہ بہت یہ خلاف تھا عمران کے، پتہ نہیں کیسے ہے. شبلی فراز نے اس کو لگایا، شبلی فراز کا دوست تھا. اب یہ دیکھیں عمران کے اپنے لوگوں نے کس طرح اس کے ساتھ ناانصافی اور تباہی اور بربادی کی ہے. عقیل ڈیڈی سے پوچھیں جی کہ کتنے پیسے بنائے ہیں، وہ آپ کو بتائے گا اس آدمی نے کتنی کرپشن کی ہے. اور بائی دا وے یہ کینیڈین سٹیزن بھی ہے. یہ ہو گئے جی آپ کے خیر سے یہ صاحب. اب آ جائیں جی، ہم کس کے پاس پہنچ گئے جی؟ اب ہم پہنچ گئے ہیں جی، سوری، یہ ہم آ گئے جی، اب آ گئے جی غلام. انٹرسٹنگ ہے، ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ کی یہ صاحبزادی تھی، ایم اے جی این اختر شاید ان کا نام تھا، جن کے بڑے مرہون منت تھے اپنے عشرت صاحب. انہوں نے جمشاد صاحب کی مدد کی، ان کے والد نے عشرت صاحب کی مدد کی، ڈاکٹر عشرت. یہ اپنا دیکھیں، یہ ایلیٹ کیپچر جو ہے نا، یہ اچھا بائی دا وے عشرت صاحب جو ہے نا وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آتے ہیں. یہ ایک دفعہ ایک ادارہ تھا، اس کا رول توڑ رہے تھے. میں نے ان کو جا کے کہا آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، مت کریں. انہوں نے نہیں مانے. میں نے ان کے خلاف کمپلین کی، ان کو 3 مہینے وہاں سے بین کر دیا گیا. اور میں نے جب ان کو کہا کہ آپ کیوں نہیں مانتے، میں نے کہا ڈاکٹر عشرت صاحب آپ میں اور جو باہر جو ڈاکو گاڑیاں لوٹتا ہے، کار جیکنگ کرتا ہے، فون کی جیکنگ کرتا ہے کراچی کے سڑکوں پہ، آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی قانون توڑتا ہے، آپ بھی قانون توڑتے تھے کر کے چپ کر گیا. 3 مہینے بین رہا اس کلب سے. اچھا ہوا سالے کے ساتھ. تو شمشاد صاحبہ جو ہے نا جی، کہتے ہیں بہت ہارڈ ورکنگ ہے، انتہا سے زیادہ ذہین ہے، لیکن کوئی اہلیت اس قسم کے جو اکنامک ٹرانسفارمیشن جو یہ انڈرٹیکر سے کروانا چاہ رہا ہے عاصم، کہ یہ بائی دا وے اس نے ٹیکنوکریٹ حکومت اپنی بنائی ہے.
آپ نے دیکھ لیا نام ہے کیئر ٹیکر ہے اپنی طرف سے ٹیکنوکریٹ، اس لیے کہ اکانومسٹ ہے، اسٹیٹ بینک کی گورنر بھی رہی ہوئی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں ڈائریکٹر جنرل بھی رہی ہے، 9 سال کے بعد بڑی جلدی ترقی ہوئی اس کی، لیکن شی اوورلی ایمبیشس، کہتے ہیں جی روتھلیسلی ایمبیشس، ٹھیک ہے، یہ کام نہیں کر سکتی۔ کامر کامرس آ گیا جی، کامرس کا جی میں آپ کو گوہر اجاز صاحب کے متعلق کیا کہا جاتا ہے جی؟ گوہر اجاز صاحب کے متعلق کہتے ہیں جی، جنہوں نے ان کو جانتے ہیں کہتے ہیں جی کروک ہیں، لیک ویو یہ جو ان کی اسکرین ہے کیا کہتے ہیں ان کی جو یہ شیئر کرتا ہوں، یہ یہ جی لیک ویو کے جس کو کہتے ہیں نا رینٹل، یہ اس ذہنیت کے لوگ ہیں، یہ ہے جی گوہر اجاز صاحب۔ پھر آگے جی عمر صاحب کے متعلق جو انہیں بڑا قریبی ان کو جانتا ہے، وہ کہتا ہے پیتھولوجیکل نٹ کیس، لگتا دماغی طور پر بالکل پاگل ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھتا ہے کہ میرے سے دنیا میں کوئی ذہین آدمی ہے نہیں، انتہائی کرپٹ آدمی ہے، دکھاتا بہت ہے کہ مجھے یہ کیا، میں نے فلانا ریفارم کیا، میں نے یہ کیا، مبینہ طور پر اس نے اپنی کمپنیاں جو خود بنائی تھیں ان کو ٹھیکے دیے اور ان کو بہت مراد بنائی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کیے، انہوں نے مجھے بتایا ایلیجڈلی مبینہ طور پر another crook، ٹھیک ہے نا جی، اب آپ کروکس ہی کروکس آ رہے ہیں۔ اب آ گیا جی سامی سعید صاحب، سامی سعید صاحب بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ نمونہ ہے جی۔ سامی سعید انٹرسٹنگ نمونہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ سامی سعید صاحب کو یہ صدر ممنون جو تھے نا، یہ ذرا یہ دیکھیں، یہ سر آپ یہ پلیز یہ ویلاگ جو ہے نا پلیز اس کو نا لوگوں کو شیئر کریں کہ یہ کس قسم کے نمونے عاصم نے کٹھے کر کے اپوائنٹ کیا۔ یہ دیکھیں جی کیا کہتا ہے جی، پریزیڈنٹ ریمووز پاکستان's represented on ADB board, takes step after Sami Saeed refuses to vacate post despite end of his 4-year term. بیوروکریٹ ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں بھیجا تھا، نہیں 4 سال ہو گئے، چھوڑ نہیں رہا، حکومت نے اس کو وہاں سے ریموو کر دیا in an unusual move, has withdrawn the powers to Sami Saeed۔ یہ دیکھیں اس قسم کے گھٹیا 2 نمبر غلیظ پچھڑے آپ کو آپ کی کابینہ میں ان کو رکھا گیا ہے جی۔ اچھا جی، اب آ جائیں جی ہمارے پاس کون سے شہ سوار ہیں جی، اب آ گئے ہمارے پاس کیا گیا جی، آ گئے جی سامی سعید ہو گیا، باقی ان کو میں نہیں جانتا، یہ جو احمد عرفان جو فیض وار انیک صاحب ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، ان کو کیا پڑھا، یہ میں ہرا اس لیے کہ ان کو کیا پڑھا اپنی آخرت کو خراب کرنے کا، چھوڑیں جی ان کو۔ اب آ جائے جی منسٹری ڈویژن میں ایڈوائزر جو 3 ہیں، احد چیمہ کچھ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ اندازہ کر لیں اس کو اسٹیبلشمنٹ کا اس لیے بنایا ہے کہ عاصم منیر نے جہاں جہاں مورے بٹھانے ہیں اپنے بیوروکریسی میں یہ بندہ کرے گا، انتہائی کرپٹ آدمی، بہت زیادہ پیسہ بنایا ہے اور اتنا زیادہ اس کو سپورٹ کیا ہے بیوروکریسی نے کہ اس کو پکڑ نہیں سکے، اس کو اور فواد حسن فواد کو۔ پھر آگئے جی وقار مسعود صاحب، وقار مسعود صاحب پرانے کھلاڑی ہیں جی، مشرف کی حکومت سے کرتے آ رہے ہیں، یہ بھی بوسٹن یونیورسٹی میں گئے تھے، میرے سے شاید 1 سال پہلے گئے تھے، اور ویسے داڑھی واڑی ہے، اللہ والے ہیں، بڑے لگتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں کہتے ہیں جی بہت ہی ڈوجی لفظ استعمال کیا، ڈوجی ہیں جی، بڑے ڈوجی آدمی ہیں، اور آئی پی پی کے جو کانٹریکٹس ہوئے ہیں نا وہ ان صاحب نے کرائے ہیں، اور بائی دا وے یہ عمران کی حکومت میں بھی کوئی رول تھا، ان کو وہاں سے پھر نکال دیا گیا اس لیے کہ ان کے بیٹے بھی کسی آف شور کمپنی کے اندر انڈسکلوزڈ ویلتھ تھی اور جو کہ انہوں نے نہیں بتائی تھی، اس وجہ سے ان کو نکال دیا گیا۔ میں ان کی بات یہاں ہی چھوڑتا ہوں، کہتے ہیں ڈوجی اب آ گئے ہیں پھر سے جی نوکری کرنے۔ پھر آ جائیں جی جو ایس اے پی ایمز ہیں، یہ 2 کا میں بتانا چاہتا ہوں، ایک تو ڈاکٹر جہان زیب خان صاحب، ڈاکٹر جہان زیب خان صاحب جو ہے نا جی، ڈاکٹر جہان زیب خان یہ وہی ہیں جو چیئرمین ایف بی آر تھے،
پھر عمران نے ان کو وہ جو ہماری کون سی پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین ہوشیار بہت ہیں، تعریفیں لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کام کس کے لیے کر رہے تھے. یہ ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، سامنے سے کچھ دکھاتے ہیں، اندر سے کچھ. عمران کا فیلئر ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، انور علی حیدر جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور بہت ایسے لوگ جو یہ عاصم باجوہ کو گھسایا ہوا تھا اندر، اور پتہ نہیں کتنے لوگ اندر، رزاق داؤد جیسے، اور وہ جو عجیب جو ڈھکن قسم کا ایک بی او آئی کا اظفر احسن جیسے، جس کو نہ انگریزی میں 2 لفظ آتے ہیں نہ اردو میں 2 لفظ آتے ہیں. ان لوگوں کو عمران کو فیل کرنے میں کوشش میں پھر بھی وہ میریکل کر گیا. دوسرے ہیں جی ڈاکٹر جواد سراب. یہ میں سوری پریزنٹ کرتے پھر وہ جو شیخ خداوت میں یار معافی کرتا تھا تو یار یہ ہے جی یہ آگے جی ڈاکٹر جانزیب. گورنمنٹ افیکٹو ہے ایسا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ. تو انہوں نے جی فوج کو نہ سپورٹ دینی ہے کہ فوج کا ایپیکس کمیٹی کا چیئرمین جو ممبر ہے عاصم منیر ڈیری ڈھکن، اس کو اس نے نا یہ کیونکہ ساری بیوروکریسی کو جانتا ہے، یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ کس طرح آپ نے معاہدے کرنے ہیں. اور اوورسیز کا یہ جاوید سراب ملک. جاوید سراب ملک کا جی مجھے نہیں سمجھ آئی. یہ بندہ بہت قریب ہے اس کے عمران خان، اس کے شہباز شریف کے، اور اس کے نواز شریف کے، اور کسی ایک سیاسی فیملی سے لائر ہے. اس کو اوورسیز پاکستانیز بنا دیں. اور یہ ابھی 2 فروری کو، یہ میں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن دکھاتا ہوں. یہ 2 فروری کو یہ جو ہے نا جی، یہ جی یہ دیکھیں، یہ جی 2 فروری کو اس بندے کو 2 فروری 2023 کو اس آدمی کو ایس اے پی ایم لگایا ہے انٹیریئر کا اور ابھی اس کو لگا دیا اوورسیز کا. کیا اس کا ہے؟ کتنے پیسے اس نے کھلائے ہیں؟ کس کو کھلائے ہیں؟ کیا یہ کرے گا؟ فوج کے بھی بڑا قریب ہے. مطلب کل کا بچہ ہے، کچھ نہیں آتا. یہ جی آپ کی انڈرٹیکر کیبنٹ ہے. آپ نے دیکھ لیا کیسے کیسے اس میں غلیظ، گھٹیا، کرپٹ، سازشی، عجیب قسم کے عورتوں کے خلاف سیکچول ہراسمنٹ کرنے والے عہدوں سے نکالے گئے، عہدوں سے ہٹائے گئے، اور عہدوں پہ آ کے دھیلے کا کام نہ کیا ہو انور علی حیدر جیسے، اور ساری زندگی آل فال بکا ہو عمران کے، اس کے آصف زرداری کے فرنٹ مین ہو. یہ ہے جی آپ کی ٹیکنوکریٹک انڈرٹیکر کیبنٹ. یہ پاکستان کو لے کے جائے گی جی اگلے 3 سال. حاضر میں یہیں ختم کرتا ہوں. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو میں نے یہ جو نیچے بات لکھی ہے نا، میں نے کیوں لکھی ہے کہ پاکستان کی تباہی کا اصل وجہ آرمی چیف کی بے لگام، بے قابو طاقت ہے، اور اس فوج کا سیاست میں مداخلت. اور اسی طاقت سے اس آدمی نے یہ گھٹیا گٹر باغیچہ ہمیں لا کے دیا ہے کہ اس کی نظر میں یہ ٹیکنوکریٹ پاکستان کو آگے لے کے جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے ہمیں نجات دلا، ایسے دجالوں سے نجات دلا. سب سے بڑا دجال عاصم منیر، اور سب سے بڑی دجالی قوت آرمی چیف کا آفس اور اس کی بے لگام طاقت. جب تک وہ قابو نہیں کریں گے، یہ فوج جو ہے کرائے کا گوریلا بنی رہے گی. جب تک آپ اس فوج کو کرائے کے گوریلے سے چینج کر کے ایک نیشنل آرمی نہیں بنائیں گے، اور وہ صرف اور صرف تب آ سکتی ہے کہ آپ کو پاکستان کو بچانے کے لیے عاصم منیر کو ہٹانا ہے اور فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا ہے. اب تک اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھے. جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کرے. جو مصیبتوں میں ہیں، قید میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان کرے. بڑی خوشی ہے، شہدانہ بہن آ گئی ہیں، شہریار فریدی آ گئے، عمران ریاض خان کا اللہ خیر کرے. اگلی نشست تک مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.